أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सेशन का हम बाकायदगी से आगाज़ कर रहे हैं। तो इब्तिदा में कुछ तमहीदी गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे। अम, इसका पहले से मैं आपको फॉर्मेट बता दूं कि हम इस तरह से चलेंगे कि सबसे पहले आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि रिबा के मुतल्लिक दीगर अदियान में और साबिका मुआशरों में क्या राइज था, यानी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम आज देखेंगे कि कुरान में रिबा के मुतल्लिक क्या लिखा गया है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम अहादीस में देखेंगे कि अहादीस में रिबा के मुतल्लिक क्या कहा गया है। तो ये आज की हमारी थीम है इंशाल्लाह। और आज के बाद मतलब जो सेशन कल होगा उसमें इंशाल्लाह हम रिबा की इकसाम, रिबा की तारीफ और रिबा के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात को डिस्कस करेंगे। और फिर जो थर्ड डे होगा इंशाल्लाह हमारा लास्ट डे होगा। उस दिन हम जो रिबा के कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, यानी जो जदीद मसाइल हैं, जो जदीद इसकी तत्बीकात हैं, यानी कि जो जदीद दौर में रिबा से मुताल्लिक जो हमें इसके नज़ायर मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हीलों के मुताल्लिक डिस्कस करेंगे, यानी कि रिबा से बचने के लिए कौन कौन से हीले इख्तियार किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, और उन हीलों में से कौन से तरीके जायज़ हैं और कौन से तरीके नाजायज़ हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारी पूरी इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी थीम होगी। आप सबसे गुजारिश ये करूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है तो उसको काइंडली या तो होल्ड कर लें, क्योंकि हम क्वेश्चंस ले रहे होंगे बिल्कुल आखिर के सेशन में। तो उसकी वजह ये है कि आपके जहन में जो सवालात वक्तन फ़वक्तन आते हैं, तो हो सकता है कि वो सवालात आपके इन्हीं 3 दिनों में एड्रेस हो जाएं, क्योंकि हम ज़रा तमहीदी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह आज। और कल हम थोड़ा सा टेक्निकल गुफ्तगू करेंगे। तो हो सकता है कि आज कुछ बातें आपके समझ में ना आए, लेकिन कल का सेशन हो जाए और फिर परसों का सेशन हो जाए तो आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। तो अपने सवालात को कहीं लिख लें, बेहतर है। और फिर देखें कि अगर आखिर तक एड्रेस नहीं होते तो फिर आप आखिरी सेशन में आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इन बिटवीन कोई जो अभी जो अराइज में अर्ज कर रहा हूँगा उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम बाकायदगी से इसका आगाज करते हैं। पहले जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हम रिबा को देखेंगे दीगर अदियान में और साबिका मुआशरों में इसके मुतल्लिक क्या कहा गया। तो हम स्टार्ट करेंगे साबिका मुआशरों से। तो अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो आपके नॉलेज में होगा कि दुनिया में कुछ कदीम तहजीबें हैं, जिनमें से एक अहम तहजीब आपके यहाँ इंडस सिविलाइजेशन के नाम से मौजूद है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये बहुत अहम मराकज़ थे, कुछ मराकज़ इसके इंडिया में भी डिस्कवर हुए हैं। तो ये वादी सिंध की जो पूरी पट्टी है, इसमें ये तहजीब फैली हुई थी। और एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि तरक्की याफ्ता, उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी तरक्की याफ्ता तहजीब हुआ करती थी। इसी दौर में इराक में, जिसको बैनुन नहरेन कहते हैं और मेसोपोटामिया अंग्रेजी में कहते हैं, इस तहजीब का नाम मेसोपोटामिया तहजीब इसका नाम है, सिविलाइजेशन है। तो वहां पर भी पैरेलल मतलब उन्हीं अय्याम में ये तहजीब भी शुरू हुई, और चीन में भी एक तहजीब शुरू हुई। खैर उसका जिक्र फिर कभी करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम इराक के हवाले से, जो इराक में तहजीब हुई थी, बाबुल की तहजीब और फिर काफ़ी तहजीबें वहाँ पर जो ज़ैली तहजीबें वो रहीं। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो ये कि जो उसका स्क्रिप्ट है अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ। वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, उसको पढ़ा नहीं गया। कोई ऐसा मुहक्किक पैदा नहीं हुआ जो उसको डिसाइफर करे और उसको पढ़ने के काबिल बनाए। तो हमें इंडस सिविलाइजेशन के बहुत सारे गोशे अभी तक हमारे लिए पोशीदा हैं। लेकिन जो इराक की सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया की, वो उसको पढ़ा गया, उसको डिसाइफर किया गया और बहुत डिटेल में हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में मिलता है।
تو یہ سمیرین کی بیسکلی تہذیب تھی. سمیرین ایک قوم، سمیری ایک قوم ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ تہذیب وہاں پر سویلائزیشن بنائی تھی. تو انہوں نے سب سے پہلے، یعنی ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ سونا اور چاندی کو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ سب سے پہلے میسوپوٹیمیا میں سومیریوں نے شروع کیا، اور قیمت کے ایک معیار کے طور پر اس کا آغاز ہوا. اس سے پہلے جو بھی ٹریڈنگ ہوتی تھی، آپ نے پڑھا ہوگا سوشل سٹڈیز میں اور تاریخ وغیرہ میں، کہ اس سے پہلے بارٹر سسٹم کا رواج تھا. اور ابھی خیر ابھی حال پچھلی صدی تک بھی یہ کچھ جگہوں پر بارٹر سسٹم رائج تھا. بارٹر سسٹم یہ ہوتا تھا کہ کچھ گڈس کو کچھ دوسری گڈس کے اگینسٹ ایکسچینج کر لیتے تھے. اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں. تو یہ سمیرینز نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا، اور اس کو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ اس کو اڈاپٹ کیا. ان کے درمیان سود کا لین دین بہت عام تھا. ہمیں بہت سارے اس طرح کے اسکرپٹس ملتے ہیں کہ جن میں سود کے لین دین کا ذکر ہے. کچھ ہمیں ایگریمنٹس بھی سودی لین دین کے حوالے سے ملے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے تجارت اور قرض کے لین دین کے قوانین وضع کیے تھے. اور ان کے ہاں یہ رائج تھا کہ وہ اکثر اجناس کو، جیسے ہمارے آج کل روپیہ پیسہ ہم لوگ قرض پہ لیتے ہیں، تو اس زمانے میں اجناس کو عموماً ادھار پر لیتے تھے. یعنی کہ اگر کسی کو 10 کلو آٹا چاہیے تو وہ 10 کلو ادھار پر لیتا تھا. تو اس کے عوض اس کو 15 سے 33% تک اس پر سود مقرر تھا سمیرین سویلائزیشن میں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قدیم مصر میں، جو فرعونوں کا رواج تھا. تقریباً 2000 قبل مسیح کے مختلف ادوار میں ان کا دور رہا ہے. تو اس زمانے میں مصر میں سکوں کا رواج نہیں تھا. جیسے ہم نے بات کی عراق کی تہذیب کی، تو وہاں پر سکوں کا رواج تھا. لیکن قدیم مصر میں اس کا رواج نہیں تھا. لوگ اجناس کی صورت میں حکومت کو ٹیکس دیا کرتے تھے، اور جو ملازمین کی تنخواہیں ہوتی تھی وہ بھی اجناس کی صورت میں ہوتی تھی. جیسے اگر کوئی ملازم ہے تو اس کو اپنے کام کا جو معاوضہ ہے وہ کسی جنس کی صورت میں ملتا. اس کو 10 کلو آٹا یا 15 کلو آٹا، اس طرح سے اس کو سیلری ملا کرتی تھی. ایک بادشاہ گزرا ہے فرعونوں میں سے، ایک بادشاہ تھا رامسس 2. رامسس 2 اس نے سب سے پہلے ربا کے حوالے سے قانون سازی کی، اور اس نے یہ حکم جاری کیا پورے مصر میں کہ جو ربا سود کی جو مقدار ہے وہ اصل سرمایہ سے ڈبل نہیں ہونی چاہیے. ڈبل نہیں ہونی چاہیے مطلب اس نے قانون سازی یہ کی اس فرعون نے. فرعون اصل میں بادشاہوں کا ایک سلسلہ تھا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، وہ تمام فرعین، ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ کے دور کے تھے، مختلف فرعین رہے ہیں ان سے پہلے، حضرت موسیٰ سے پہلے بھی، حضرت موسیٰ کے بعد بھی. تو یہ مختلف فرعون ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک فرعون تھا جس نے یہ بادشاہ تھا مصر کا، جس نے ڈبل کرنے سے منع کیا، یعنی اصل رقم سے دگنے سے منع کیا گیا. تاریخ میں ہمیں پہلی قانون سازی اس قسم کی ملتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں قدیم ایران میں. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور اس پڑوسی ملک میں جو اس کی تہذیب ہے وہ کافی قدیم رہی ہے. تو قدیم جو ایرانی تھے وہ تجارت کو انتہائی حقیر پیشہ سمجھتے تھے اور پست کام سمجھتے تھے، اور ان کے حساب سے بازار جھوٹ اور فریب کا مرکز تھا. تو اس وجہ سے جو ایرانی تھے وہ تجارت سے ہی دور رہتے تھے. جائے گی کہ ربا کی ہم بات کریں، وہ تو اوور آل تجارت سے ہی دور سب رہتے تھے، اور ان کے حساب سے بازار انتہائی پست مقام تھا، اور وہاں پر اعلیٰ لوگوں کا کوئی جانا مناسب نہیں تھا. تو اس وجہ سے جو تجارتی لین دین تھی وہ غیر ایرانیوں کے ہاتھ میں تھی. جیسے بابولینز جو کہ عراق کے لوگ ہوتے تھے، یا فنیقی یہ قوم ہوا کرتی تھی، یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. تو سکوں کا رواج ایران میں بہت بعد میں ہوا، لیکن اس سے پہلے مزدوری، قرض اور جو سرمایہ کا منافع ہوتا تھا وہ اجناس کے ذریعے ادا کیا جاتا تھا. ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے داریوش. تو یہ داریوش تھا، اس نے سب سے پہلے سونے اور چاندی کے سکوں کو جاری کیا. یعنی ایران میں پہلی دفعہ سونے اور چاندی کے سکے داریوش نے جاری کیا تھا. ویسے تو سود کا رواج ایران میں نہیں تھا، اور وہ قرض لوٹانے کو واجب اور مقدس کام سمجھتے تھے. یہ اسلام میں بھی یہی ہے. ہمارا جو ہمارے دین کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے آپ قرض کو لوٹائیں، اور بلا ضرورت قرض میں تاخیر کرنا اس کی انتہائی اس کام سے منع کیا گیا. انشاءاللہ اس کو ہم کل والے سیشن میں ایڈریس کریں گے.
پھر ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی، قدیم ہندوستان کی، جو قبل مسیح کا دور تھا، جس میں بدھا، مہاتما بدھ اور یہ جو افراد گزرے قبل مسیح میں، اور یا اوائل اس میں کامن ایرا میں، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں عموماً لوگ اپنی قیمتی اشیاء کو گھروں میں اور زمین کے نیچے چھپایا کرتے تھے، دفن کیا کرتے تھے، اور یا کسی کے پاس امانت رکھتے تھے۔ اچھا، جو برہمن ہے، آپ نے یہ پڑھا ہوگا ہسٹری میں کہ ہندوؤں کے ہاں کاسٹ سسٹم ہے، کاسٹ سسٹم رہا ہے۔ تو برہمن سب سے اعلیٰ ان کی کاسٹ تھی، برہمن جو کہ مذہبی امور کو سر انجام دینا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ان کا پیشہ یہی ہوتا تھا کہ وہ مذہبی رسومات کو انجام دیتے تھے، لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے تھے، اور اس کے عوض لوگ ان کو ہدیہ اور تحائف دیا کرتے تھے۔ جو دوسری ان کے ہاں کاسٹ رہی ہے، وہ کشتری کاسٹ رہی ہے، اور کشتریوں کے بارے میں مطلب ان کا پیشہ یہ ہوتا تھا، ان کو عموماً جو راجے مہاراجے ہوتے تھے یا لڑنے بھڑنے کے جو جرنیل سپاہی وغیرہ ہوتے تھے، وہ عموماً اس کاسٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر تیسری کاسٹ تھی ویش کی، اور یہ والی کاسٹ تھی، یہ بیسیکلی ان کا کام کھیتی باڑی کرنا، تجارت کرنا، یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اور چوتھی جو ان کی کاسٹ تھی شودر، جو کہ انتہائی پست کاسٹ تھی، ان کا کام ابتدائی تین کاسٹ کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ تو برہمن اس تجارت سے اور قرض کی لین دین سے دور رہتے تھے، اور اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہندوستان میں بھی اس کا رواج ہونے لگا، تو سود کی شرح عموماً ذات پات کے حساب سے 12 سے 60% تک رائج تھی۔ یعنی کہ اگر کوئی اعلیٰ ذات سے تعلق رکھتا تھا تو اس کو ذرا سستے میں سود دیتے تھے، اور جو بنیے ہوتے تھے بیسکلی، اور ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ سود پر کماتے تھے، لوگوں کو قرضہ دیتے تھے، اور اس سے حاصل ہونے والے مطلب سود ان کی انکم ہوتی تھی، اور بہت ہی بھاری قسم کا سود یہ وصول کیا کرتے تھے۔ پھر اگر مقروض تنگ دست ہو کر مر جاتا تو 6 نسلوں تک اس کی اولاد قرض ادا کرنے کی پابند ہوتی تھی۔ یہ ہندوستان کی بات ہو رہی۔ اس کے بعد پھر قدیم یونان میں کس طرح سے تھا؟ یونان، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک اہم مرکز رہا ہے علم کا۔ بہت سارے علوم کی ابتدا یونان سے ہوئی، اور کافی بڑے بڑے عظیم فلسفی گزرے ہیں۔ تو یہ یونان کے تمام، جیسے ارسطو، افلاطون، بقراط، سقراط، یہ سب آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ تو یہ تمام جو فلسفی تھے، یہ سود کی لین دین کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ جیسے افلاطون یہ کہتا تھا کہ مال و دولت کی محبت اور سود انتہائی قبیح عمل ہے، اور وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتا تھا کہ اولاد کے لیے سونا چاندی چھوڑنے کے بجائے تقوی اور فضیلت کی میراث چھوڑ کے جاؤ۔ اور ارسطو جو کہ افلاطون کا شاگرد تھا، وہ کہتا تھا کہ پیسہ صرف لین دین کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ پیسہ صرف لین دین کا ایک ذریعہ ہے ارسطو کے مطابق۔ اور وہ کہتا تھا کہ یہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یعنی پیسے کے بدلے میں کوئی چیز لینا، جس کو ہم آج سود کہتے ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ ارسطو کا کہنا تھا۔ ارسطو یہ کہتا تھا پیسہ بذات خود ایک بانجھ چیز ہے، پیسہ بذات خود اپنی ویلیو نہیں بناتا۔ جیسے جدید دور میں آپ میں سے جو فائنانس وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ٹائم ویلیو آف منی اکثر آپ پڑھتے ہوں گے، جو کہ جدید سرمایہ دارانہ نظام کے تحت بننے والے سسٹم ہے، اور اس کے تحت ٹائم ویلیو آف منی کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن جو قدیم مفکرین گزرے اور ادیان گزرے، ان کے حساب سے پیسے کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پیسہ آپ ویسے ہی رکھیں، کسی کو قرض دیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا جب تک اس سے آپ بزنس نہ کریں۔ تو وہ اس بزنس سے کچھ جنریٹ ہوگا، تو اس کے انشاءاللہ احکامات ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن بذات خود اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بات ارسطو کہتا تھا۔ ان کے ہاں، یونانیوں کے ہاں عموماً تجارت پر سود پر قرض لینے کا رواج تھا، اور ان کے ہاں یہ تھا کہ جو بری تجارت ہوتی تھی، یعنی کہ جو زمینی تجارت ہوتی تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک پیدل یا گھوڑوں پر جایا کرتے، تو اس پر 12% سود لیا کرتے تھے۔ اور بحری تجارت، چونکہ وہ بہت ہی رسکی ہوتا تھا، سمندر کے ذریعے تجارت، چونکہ اس زمانے میں کشتیاں اتنی ایڈوانس نہیں ہوا کرتی تھی، تو عموماً یہ کشتیاں الٹ جایا کرتی تھیں، اور نقصان ہوا کرتا تھا، اور افراد بھی زندہ بچ نہیں سکتے، تو اس لیے ان پر 20 سے 40% سود کا رواج تھا، اور کبھی کچھ جگہوں پر 60% تک رواج تھا۔ پھر قدیم روم کی بات کریں، تو قدیم روم میں جو روم، اگر ہم بات کریں تو یہ اٹلی کی بات ہو رہی ہے۔ اٹلی، اور چونکہ ایک بہت بڑی سلطنت رہی ہے، اور اس زمانے میں یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ روم کے قبضے میں ہوتا تھا، جن کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم میں فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی یہ آیتیں اتاری تھی، اور اس کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو روم ایک بہت بڑی سلطنت سمجھی جاتی تھی، تو وہاں پر قرض کا ایک ایڈوانس یہ سویلائزیشن تھی اگین۔ تو ان کے ہاں
لین دین کا ایک تھا سلسلہ، قرض پہ لین دین کا، اور ان کے قوانین کے مطابق کوئی شخص اگر قرض نہیں لوٹا سکتا تھا تو قرض دینے والے کو یہ حق حاصل تھا کہ اس کو 60 دن تک قید کرے، 60 دن تک اس کو قید میں رکھنے کا حق تھا۔ جیسے فرض کریں کہ آپ مجھ سے قرضہ لیتے ہیں، اگر ہم روم میں ہوتے، قدیم روم میں، اگر آپ مجھ سے قرضہ لیتے 1 لاکھ روپے اور مقررہ وقت پر آپ ادا نہ کر پاتے، تو مجھے یہ حق حاصل تھا کہ میں آپ کو 60 دن تک قید میں رکھوں۔ اور اس کے علاوہ یہاں تک بھی تھا کہ اگر آپ ادا نہیں کر پاتے تھے تو میں، مطلب 60 دن کے بعد بھی وصولی نہیں ہوئی تو میں آپ کو مارکیٹ میں بھیج دیتا تھا۔ یہ بھی آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کسی زمانے تک، بلکہ ابھی 2-3 صدیاں پہلے تک یہ رواج ہوا کرتا تھا غلامی اور کنیزی کا۔ تو انسانوں کو بھی باقاعدہ خرید و فروخت ان کی ہوتی تھی، تو وہاں پر اگر قرض کوئی لوٹا نہیں پاتا تھا تو اس کو اٹھا کر مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے اور اس طرح سے قرض کو حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ قدیم روم کی بات ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے معاشروں کو بہت ہی ڈیٹیل میں نہیں کیا، ہم نے بہت جسٹ ہم نے ان کو کور کیا تاکہ آپ کا ایک مائنڈ میں کچھ بیک گراؤنڈ بن جائے، ایک ہسٹوریکل سفر آپ کے ذہن میں آئے۔ تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے دیکھا کہ قدیم معاشروں میں کیا رواج تھا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ادیان میں، دیگر ادیان میں سود کی حرمت کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ تو ہم یہودیت کو اور عیسائیت کو یہاں پر ٹچ کریں گے، ہلکا سا ٹچ کریں گے، بہت ڈیٹیل میں نہیں کریں گے۔ یہودیت پہ ہم بات کریں تو یہودیوں کے ہاں، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شریعت موسوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کر دی تھی جس کے متعلق قرآن میں واضح ذکر ہے۔ اور یہ جو آج ہمارے پاس جو تورات اور یہ تناخ اور یہ عہد قدیم پائی جاتی ہے، دیکھیں بائبل کی 2 قسمیں ہیں۔ بائبل ایک ہے عہد قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، یہ وہ صحیفے تھے جو حضرت عیسیٰ سے پہلے انبیاء پر اترے، حضرت موسیٰ پر، حضرت دیگر جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، حضرت داؤد پر، حضرت حزقیل پر، اس کے علاوہ مختلف انبیاء پر جو صحیفے اترے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر نیو ٹیسٹمنٹ جس کو عیسائی مانتے ہیں، جس کو عہد جدید کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے مختلف، یا حضرت عیسیٰ کے بعد ان سے منسوب کر کے لکھی گئیں، تو وہ کتابیں تھیں۔ تو عہد قدیم جب ہم کہتے ہیں تو یہ وہ کتابیں ہیں بائبل کی جو سابقہ انبیاء کی تھیں، یہ یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو وہاں پر جو سفر خروج ہے، ایگزوڈس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس میں یہ آیا ہے کہ تم جب کسی غریب یہودی کو قرض دو تو اس کے ساتھ تمہارا رویہ سود خوروں جیسا نہ ہو اور اس سے سود کا مطالبہ نہ کرنا، یعنی سختی سے منع کیا گیا سود کی لین دین سے۔ اس کے علاوہ حضرت حزقیل ایک نبی گزرے ہیں، تو ان کے صحیفے میں ہے، اور سود پر قرض نہ دے اور ناحق نفع نہ لے اور بدکرداری سے دستبردار رہے، یعنی ان کے حساب سے ایک مومن کی صفات یہ بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سفر تثنیہ جس کو غالباً ڈیٹرونومی کہتے ہیں انگلش میں، اس میں یہ آیت آئی ہے کہ اپنے بھائی سے نقد رکوم، کھانے پینے کی اشیاء اور قرض پر دی جانے والی اشیاء پر سود طلب مت کرنا، البتہ تم غیروں کو سود پر قرض دے سکتے ہو۔ اچھا، یہودیوں نے اس آیت کا جو آخری حصہ نا، البتہ تم غیروں کو سود پر قرض دے سکتے ہو، اس کو پکڑ لیا، اور پھر ان کے یہاں یہ ایک عقیدہ رائج ہو گیا کہ ہمارے لیے سود کی لین دین فقط یہودیوں کے لیے حرام ہے، یعنی ایک یہودی دوسرے یہودی سے جب قرضہ لے گا تو اس پر سود لینا حرام ہے، لیکن غیر یہودیوں کو سود دینا حرام نہیں ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بزنس کا آغاز کیا، یعنی سود پر لین دین کا آغاز زیادہ تر یہودیوں سے منسوب ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اس طرح سے، ان کے علماء نے یہ بیان کیا تھا، تبھی قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ یہودی انہوں نے اللہ کے کلام کو تبدیل کیا، اس میں کافی تحریفات کی۔ تو یہ بھی تحریفات میں سے ایک ہے، لفظی تحریف ہو یا معنوی تحریف ہو۔ ان کے یہاں سود خوری اس قدر بڑی کہ یہ آپس میں یہودیوں کو بھی سود پر قرضہ دینے لگے، اور جو دے نہیں پاتا تھا اس کو یہ بازار میں غلام بنا کے بیچ دیتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، مسیحیت کی بات کرتے ہیں، عیسائیت کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی جو اکثر تعلیمات تھیں وہ اخلاقیات پر اور پند و نصاحی پر مبنی تھی، یعنی جس میں نصیحتیں کی گئی تھیں، اخلاقی باتیں کی گئی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی زیادہ تر تعلیمات اخلاقیات پر مشتمل تھی۔ انہوں نے تورات کے احکام کو ہی ترویج کیا، یعنی حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ریفرنس آ رہا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا کہ میں گزشتہ انبیاء کے ادیان اور صحیفوں کو باطل قرار دوں گا، بلکہ میں تو ان کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ گوسپل آف میتھیو یعنی انجیل متی میں یہ بات موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے باقاعدہ کوئی نئے احکامات بہت کم انہوں نے بیان کیے ہیں، زیادہ تر انہوں نے تورات کے احکامات کو ہی بیان کیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احکامات سود کے متعلق تورات میں، یعنی جو پہلے سابقہ انبیاء کی کتب میں آئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی جوں کا توں باقی رکھا۔ پھر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں یورپ کی۔ تو ظاہر ہے یورپ کی ایک بڑی تعداد مسیحی تھی، عیسائی تھے یہ لوگ۔ یہ مڈل ایجز کی بات کر رہا ہوں۔ زیادہ تر ان کی تعداد عیسائی تھی اور بہت ہی کٹر قسم کے عیسائی تھے۔ اور یہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں انہوں نے لڑیں، کروسیڈز جن کو کہتے ہیں وہ لڑیں۔ اور انتہائی جو مذہبی لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا جو نظام حکومت تھا، ان کے جو امور ہوتے تھے وہ کلیسا کے ہاتھ میں ہوتے، وہ چرچ کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ جو پوپ ہوتا تھا وہ انتہائی مضبوط ایک اتھارٹی سمجھی جاتی تھی، جس کے احکامات پر یہ سر جھکا کے عمل کرتے تھے۔ تو کلیسا کی طرف سے، چرچ کی طرف سے سود کی شدید ممانعت تھی، یعنی اس قدر ممانعت تھی بعض دفعہ تو یہ مال تجارت سے بھی، تجارت کرنے اور اس سے منافع لینے کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ تو سود بھی ان کے یہاں بہت ہی شدید منع تھا۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کے یہاں یورپ میں انلائٹنمنٹ کی ایک جس کو رینائساں کہتے ہیں، نشأت ثانیہ اردو میں کہتے ہیں، ان کے یہاں بیداری کی کچھ لہر دوڑی، جس میں چرچ انتہائی کمزور ہوتا چلا گیا۔ لوگوں نے چرچ کی پالیسیز پر شدید تنقید کی۔ تو ان میں سے ایک تنقید سود پر بھی تنقید تھی، چونکہ چرچ بہت سخت ہوا کرتا تھا سود کے معاملے میں۔ اور اکثر چونکہ یہودی اس زمانے میں سود کھاتے تھے، تو جو سود کھاتا، سود کی لین دین کرتا تھا، اس کو یہودی ہونے کے کا تانا ملتا تھا اور اس کو سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ لیکن رینائساں کی وجہ سے اور پھر آہستہ آہستہ یورپ نے دیگر ممالک پر اپنے استعماری پنجے گاڑ دیے۔ 1498 میں واسکو ڈے گاما نے ہندوستان کا راستہ ڈھونڈا۔ آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ اس نے پورا افریقہ کا ایک چکر لگا کے یہ راستہ ڈھونڈا ہندوستان کا۔ اور اس کے بعد سے ایک تجارت شروع ہوئی، ایک سلسلہ شروع ہوا تجارت کے نام پر۔ یہ آئے، اس میں انگریز بھی آئے، اس میں فرینچ بھی آئے، اس میں اسپینش، تمام اقوام، ڈچ، پرتگیز، یہ سب آئے اور انہوں نے مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی کالونیز بنائی، ان پر قبضہ کیا۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا، امریکہ پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا، ریڈ انڈینز کو انہوں نے کچل ڈالا اور وہاں پر اپنی سرزمین بنائی۔ تو یہ اس طرح سے ان کے ہاں ایک دولت کی ریل پیل شروع ہوئی۔ اور اسی دور میں ہی ہمیں بینکوں کا نظام بھی ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے، اور اسی دور میں ہی کرنسی نوٹوں کی ابتدا ہوئی۔ اس وقت تک لوگ سونے اور چاندی میں آپس میں لین دین کرتے تھے، لیکن اس رینائساں کے بعد اور یہ جو یورپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، ان میں سے بہت سارے ملک سپر پاور بن گئے۔ شروع میں ڈچ ایک سپر پاور ہوا کرتی تھی، پھر اسپینش سپر پاور بنے، پھر گریٹ برٹن یعنی برطانیہ ایک بہت بڑا سپر پاور بنا، اور ابھی اسی صدی تک، بلکہ لاسٹ صدی تک ان کا راج ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر امریکہ ایک سپر پاور کے طور پہ سامنے آئے۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے۔ اور یہاں سے پھر ان کے یہاں بینکوں کا سسٹم شروع ہوا، سودی نظام شروع ہوا، سرمایہ دارانہ نظام شروع ہوا۔ ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب لکھی 1786 میں، دا ویلتھ آف نیشن کے نام سے۔ اور پھر وہ تقریباً کم و بیش اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ کارل مارکس نے اپنی کتابیں لکھی اور اشتراکیت پر اس نے زور دیا، مطلب کمیونزم پہ، سوشلزم پہ۔ تو یہ ایک ہمیں لہر ملتی ہے، ایک شدید لہر ملتی ہے۔ لوگوں نے سود کے خلاف لکھا اور یہ کہا کہ سود کے بغیر معیشت کا تصور ناممکن ہے۔ اور اس پر بہت کتابیں لکھی گئی، سود کی حرمت کے خلاف لکھا، جن میں بڑے نام یہ نیچے آپ کو دیے ہوئے ہیں، جان کیلوین ہے، ڈیمولینز ہیں، سوماس ہے۔ یہ مختلف یورپین مفکرین تھے جنہوں نے شدت سے سود خوری کی حمایت میں لکھا اور کہا کہ یہ مطلب سود خوری ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اپنے روپے پیسے پر آپ اجرت لے رہے ہیں۔ جیسے آپ اپنا گھر کسی کو اجرت پہ دیتے ہیں، اس سے کرایہ وصول کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس پر بات کی کہ یہ پیسہ بھی ایک اجرت کے طور پر دی جانے والی چیز ہے۔ بہرحال ان کے اپنے افکار و نظریات ہیں جس پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے انہوں نے سود کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی اور آہستہ آہستہ یورپ میں سود ایکسیپٹیبل ہونے لگا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو جزیرت العرب تھا، عربوں میں کیا صورتحال تھی، وہاں پہ سود کے متعلق ہمیں کیا ملتا ہے، کس طرح سے یہ ان کے ہاں لین دین ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے آپ سب کے لیے کہ جزیرت العرب میں بھی سود خوری کی ابتدا یہودیوں نے کی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہودیوں کے یہ تصور تھا
کہ یہ جو سود خوری کی حرمت ہے یہ صرف ہم یہودیوں تک ہے، ہم دیگر ادیان سے، دیگر لوگوں سے سود خوری کر سکتے ہیں، جیسے بھی آج ہم بہت ساری جگہوں پر یہ ویو ہمیں مسلمانوں میں بھی ملتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، کافر حربی کافر ذمی، یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اور کافر حربی سے بھی سود لینے کی جو علت بعض فقہا بتاتے ہیں تو وہ اس کی اپنی ایک علت ہے، انشاءاللہ کل ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ لیکن جو نان مسلمز مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں کافر ذمی، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر ہم کافر کی بات کرتے ہیں نا، نان مسلمز کی، تو وہ اکثر جو وہ کافر مراد ہوتے ہیں جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہودیوں کی یہ تھنکنگ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہودیوں سے ہی سود لینا ہمارے لیے حرام ہے، یہودیوں کے علاوہ ہم سود لے سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف تاریخ کے مختلف ادوار میں فلسطین سے اور یمن سے یہ عرب کے معروف شہروں میں جیسے طائف میں اور مدینہ میں آباد ہوئے۔ یہ جب شروع میں آئے تو چونکہ ان کے یہاں سود کی لین دین ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے سادہ لو عربوں سے یہ کام شروع کیا، ان کو سود پر قرضہ دے دیتے تھے اور اس پر وہ بہت ہی ہائی قسم کا انٹرسٹ مانگا کرتے تھے اور گروی رکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ یہ آپ اگلے پوائنٹ میں دیکھیں کہ یہودی جب قرض دیتے تھے تو ضمانت کے طور پر رہن کا مطالبہ کرتے تھے۔ رہن کا مطلب گروی رکھنا۔ رہن کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو قرضہ دوں، آپ کو قرض چاہیے مجھ سے تو میں آپ کو قرضہ دوں، اور میں ساتھ میں یہ کہوں کہ مجھے اپنے اس لون کو سیکیور کرنا، لون کو سیکیور کرنے کے لیے آپ مجھے کوئی ایسٹ دیں یا کوئی گارنٹی دیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنا موبائل میرے پاس رکھوا دیتے ہیں، اپنا لیپ ٹاپ میرے پاس، اپنا گھر رکھوا دیتے ہیں، کوئی بھی ایسٹ آپ میرے پاس رکھوا سکتے ہیں، یا آپ کسی معتبر آدمی کی ضمانت لے کے آتے ہیں اور میں اس کو قبول کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں دے گا تو میں جو ضامن ہے اس سے میں طلب کر سکتا ہوں۔ تو یہ رہن کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہ یہودی عموماً یہ کرتے تھے کہ رہن کا مطالبہ کرتے تھے، اور کوئی چیز اگر گروی رکھنے کے لیے نہ ہوتی تو وہ ان کے بیوی بچوں کو گروی رکھتے تھے۔ یعنی قرض دیا اور قرض کے عوض کوئی مطلب اگر کولیٹرل جس کو کہتے ہیں رہن رکھنا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ بھائی آپ اپنے بیوی بچوں کو میرے پاس رکھوا دیں بطور گروی، اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو میں بیوی بچوں کو آپ کے بطور کنیز و غلام مارکیٹ میں فروخت کر کے اپنی اصل رقم لے لوں گا۔ تو یہ انتہائی ایک بھیانک اور قبیح صورت تھی سود خوری کی، جو کہ اس زمانے میں رائج تھا۔ چونکہ غلامی کنیزی کو عموماً بہت ہی عام اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، تو اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی قرض نہیں دے پا رہا تو اس کو اٹھا کر ہی اس بندے کو مارکیٹ میں بیچ دیا، اس کے بیوی بچوں کو اپنے پاس گروی رکھوا لیا اور اس کو فروخت کر کے اپنی اصل رقم حاصل کر لی۔ تو صحیح بخاری میں ہمیں ایک مکالمہ ملتا ہے محمد بن مسلمہ اور ایک یہودی بہت ہی مالدار شخص تھا کعب ابن اشرف، ان کے درمیان ایک مکالمہ موجود ہے جس میں محمد بن مسلمہ کعب سے کہتے ہیں کہ مجھے قرضہ چاہیے، میں بہت تنگ ہوں، مجھے قرضہ چاہیے۔ تو کعب نے اس سے کہا کہ تو کیا تم، میں قرضہ دے دیتا ہوں تو کیا تم اپنی بیویوں کو میرے پاس گروی رکھواؤ گے؟ تو محمد بن مسلمہ اس سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم عربوں کے بہت خوبصورت لوگوں میں شمار ہوتے ہو، میں تو تمہیں نہیں دوں گا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کو رکھوا دو میرے پاس۔ تو محمد بن مسلمہ اس سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اب تک اتنا تم مجھے گویا تم ذلیل کرنا چاہتے ہو، میں اتنا ذلیل نہیں ہوا، مجھے بعد میں عرب تانا دیں گے کہ تم نے بچوں کو گروی رکھوا کے قرض لیا۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس روایت سے کہ اس زمانے میں یہودی کس طرح سے سود کا لین دین کرتے تھے۔ تو یہ ایک انتہائی قبیح صورت ان کے یہاں رائج تھی۔ اس کے علاوہ جزیرت العرب میں یہودیوں کے علاوہ مسیحی عیسائی بھی سود خوری میں مبتلا تھے۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، مباہلہ کا واقعہ ہے، نجران کے عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے آئے، تو ایک معروف واقعہ ہے جس میں مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ پنجتن پاک کو، حضرت علی، حضرت امام حسن، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کے گئے اور ایک مباہلہ کا واقعہ ہوا۔ یہ آپ سب نے تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے، جب بعد میں یہ ان سے صلح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط یہ رکھوائی تھی کہ آج کے بعد سے عیسائی سود نہیں کھائیں گے، سود نہیں لیں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیسائی بھی جزیرت العرب میں سود کی لین دین کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے اس صلح نامے میں یہ لکھوایا کہ آپ لوگ سود نہیں کھائیں گے، یعنی شرط تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہ آئے اور بعد میں خلیفہ ثانی حضرت عمر نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ پھر ان چیزوں کی وجہ سے عربوں میں سود خوری اس قدر رائج ہو چکی تھی کہ جب اسلام نے سود سے منع کیا تو بے ساختہ کہنے لگے انما البیع مثل الربا، کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو ربا تو ایسے ہی ہے جیسے خرید و فروخت ہے، یعنی تجارت
یعنی بے یعنی خرید و فروخت تجارت، یہ بھی تو نفع کے طرح ہے، یعنی نفع کے لحاظ سے سود جیسا ہے. اسی لیے کیونکہ ان کے اتنا رائج ہو چکا تھا کہ اس کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے. بدقسمتی سے آج بھی ہمارے معاشروں میں یہ قباحت موجود ہے کہ ربا کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اب ربا پر حرمت اتر چکی، آیتیں آ چکی، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی میں ایک کنورسیشن دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر. ایک جگہ پر یہ بڑا کنٹروورسی چلی ہوئی ہے کہ کچھ افراد رقم کو ڈبل کر کے دے رہے ہیں، تو اس پر کچھ افراد نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ وہ ڈبل کر کے دے رہے ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب ہم اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ ربا کس قدر ایک بھیانک قسم کا گناہ ہے. انشاءاللہ اس پر ہم آگے بات کریں گے، آیتوں پر بات کریں گے تو تفصیل سے ہم کریں گے. پھر اس کے بعد سود خوری کے رواج کے باوجود بھی سود خوری کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں خراب ہوئیں تو قریش نے صرف ان لوگوں سے، چونکہ خانہ کعبہ کی دیواریں خراب ہوئی تو ان لوگوں کا مال لیا جن کے اموال سود سے پاک تھے. مطلب ایک اہم پوائنٹ ہے یہ کہ باوجود ہی کے اس زمانے میں سود خوری رائج تھی، لیکن پھر بھی اس کو قریش کم سے کم اچھا نہیں سمجھتے تھے. تبھی وہ کہتے تھے کہ بھئی خانہ کعبہ کی اس میں رینوویشن میں ہم انہی لوگوں سے پیسہ لیں گے جن کا مال پاک ہوگا، اور وہ پاک ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط سود سے پاک ہونا ہے. یعنی کم سے کم قریش اس زمانے کے مشرکین بھی اتنی سینس رکھتے تھے کہ سود ایک قبیح چیز ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں اس کو قبیح سمجھا ہی نہیں جاتا. بہت بڑا المیہ ہے. تو اس زمانے میں مکہ میں اپنے سرمایہ کے اضافے کے لیے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ تاجر اپنے کاروبار میں وسعت دینے کے لیے سود پر قرضہ لیا کرتے تھے. بہت ہی عام سی بات ہوا کرتی تھی. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سود کی حرمت سے قبل اور یہ اسلام سے قبل سودی لین دین کیا کرتے تھے. بہت سارے اصحاب کے بارے میں معروف ہے، جیسے کہ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اور خالد بن ولید، یہ دونوں آپس میں پارٹنرز تھے، تجارتی پارٹنرز تھے، اور یہ آپس میں مل کے بزنس کیا کرتے تھے قبل از اسلام. اور چونکہ بزنس کرتے تھے تو ان کے بزنس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ سود پر قرضے دیتے تھے. یعنی کسی قبیلے کو تجارت کے لیے پیسے چاہیے، اس زمانے میں بڑا کامن ہوا کرتے تھے کہ قبائل قرضہ لیا کرتے تھے، اور قبائل کی طرف سے تجارت ہوا کرتی تھی. سارا قبیلہ مل کر اپنے پیسے ملاتا تھا اور اس کے بعد پھر سفر پر جاتے تھے اور اس کا فائدہ پروفٹ اپنے آپس میں وہ بانٹ لیا کرتے تھے. تو یہ ان کے صورت رائج تھی. حضرت عباس ابن عبد المطلب اور حضرت خالد بن ولید دونوں زمانہ جاہلیت میں سود کا لین دین کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت عثمان کا بھی ذکر ملتا ہے. بہت سارے اصحاب تھے جن کا یہ کام تھا زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے قبل یا سود کی حرمت سے قبل. پھر حضرت ابو بکر ابن جساس ایک معروف عالم گزرے ہیں، تو وہ دور جاہلیت کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دور جاہلیت میں سود کس طرح سے ہوتا تھا. تو ان میں عربوں میں سود کا طریقہ کار یہ متعارف تھا کہ اضافی رقم لوٹانے کی شرط پر معین مدت کے لیے درہم و دینار قرض پر دیتے تھے. یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں تو تم اضافہ کر کے مجھے لوٹاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں اسی طرح سے سود کا طریقہ کار رائج ہے. اس زمانے میں بھی سود کا یہ طریقہ کار رائج تھا. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، وہ اس لیے کیونکہ آگے چل کر ہم کل بات کریں گے کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے، بعض علماء جو تھوڑا جدت پسندی کی طرف ان کا میلان ہے، تو وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ جو ربا کی حرمت اتری ہے وہ ربل جاہلیہ کے متعلق اتری ہے، جو زمانہ جاہلیت کا سود تھا، اور زمانہ جاہلیت کا سود کچھ اور ہوتا تھا. تو وہ یہ یہاں پر تاثر دیتے ہیں، اور یہ پھر موجودہ بینکنگ کے انٹرسٹ کو وہ جائز کہتے ہیں. کچھ عرب سکولرز، کچھ ایرانی سکولرز، کچھ اس طرح کے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں. جمہور سے ہٹ کے ہے، شیعہ سنی دونوں نظریات میں، مطلب جو جمہور کا نظریہ، جو اکثریت کا نظریہ وہ یہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے نظریات ملتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم تفصیل سے بات کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی تھی کہ دور جاہلیت میں لوگ قرضہ دیتے تھے، یا پھر یہ کہ ادھار پر کوئی چیز خریدتے تھے. ادھار پر خریدنے سے مطلب یہ کہ میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی اور میں نے کہا کہ آپ کو میں اس کے پیسے کل لوٹاؤں گا، یا 5 دن بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد. آج کل بھی یہ چونکہ ایک نارمل ہم شاپس پہ کرتے ہیں جہاں پر ہماری اچھے تعلقات ہوں، تو یہ عموماً کرتے تھے. اور جب ٹائم آتا تھا دینے کا اور میں دے نہ پاؤں، تو یہ کرتے تھے کہ وہ مہلت میں اضافہ کر دیتا تھا اور کہتا تھا ٹھیک ہے، یہ ڈبل، میں تم سے پھر ڈبل چارج کروں گا. جیسے فرض کرے کہ آپ نے مجھ سے 5 لاکھ روپے قرضہ لیا اور 1 ماہ بعد ادائیگی تھی. ہم دونوں زمانے جاہلیت میں بیٹھے ہیں. 1 ماہ بعد وقت آیا تو آپ سے میں نے مطالبہ کیا، آپ نے کہا میرے پاس 5 لاکھ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس مہلت میں 1 سال کا اضافہ کرتا ہوں، لیکن تم مجھے پھر 5 لاکھ نہیں دو گے، ڈبل دو گے، 10 لاکھ دو گے. پھر جب 1 سال گزر جاتا تھا تو میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا
اور آپ سے کہوں گا کہ بھائی آپ مجھے 10 لاکھ دیں، تو وہ بندہ جو 5 لاکھ نہیں دے پایا تو وہ 10 لاکھ کیا دے گا؟ تو میں آپ سے یہی کہتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں 1 سال کے لیے مزید بڑھا، کیونکہ مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے، 1 سال کے لیے مزید بڑھا دیا، میں نے کہا 10 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ دیں گے۔ تو یہ دگنا چگنا ہوا کرتا تھا، پھر جب بالکل ہی آپ ڈیفالٹ کر جاتے تو آپ کے پورے گھر پہ میں نے قبضہ کر لیا، اور بچوں کو میں نے جا کے آپ کو مارکیٹ میں بھیج دیا، اور میں نے اپنا جو 20 لاکھ تھا وہ پورا کر لیا۔ تو یہ انتہائی جس کو صورت کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ بھی طریقہ رائج تھا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ہماری زمانے جاہلیت کی اور دیگر ادیان و مذاہب کی، مختلف معاشروں میں سود کی کیفیت کی۔ اب ہم اصل ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اصل ٹاپک سے مطلب یہ کہ اب ہم ربا کی بحث میں آتے ہیں۔ تو ربا کی بحث میں اگر ہم بات کریں، میں نے اردو ڈکشنری میں دیکھا ربا کا مطلب کیا ہے، تو اظہر اللغات ایک ڈکشنری ہے جس میں ربا کے معنی ہے بڑھنا یا زیادہ ہونا۔ کوئی بھی چیز اگر بڑھتی ہے، یہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو اردو میں ربا کہتے ہیں۔ مطلب ربا کا یہ مطلب رائج ہے، گو کہ اتنا متعارف نہیں ہے، عموماً یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اردو میں۔ اردو میں عموماً ہم سود کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ڈکشنری میں یہ معنی بھی ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ فارسی میں اگر میں فارسی ڈکشنری میں دیکھوں، فرہنگ فارسی معین میں، تو اس میں بھی یہی معنی تقریباً آیا ہے۔ اور عربی میں ہم بات کریں تو عربی میں بھی یہی معنی ہے، اضافہ اور بڑھنا ہے۔ تو اہل عرب کسی چیز میں جب بڑھوتی ہوتی تھی، اضافہ ہوتا تھا، مثلا کسی چیز میں اضافہ ہو گیا، تو میں اس کو کہا جاتا تھا ربا الشیء، یعنی اس مال میں اضافہ ہو گیا۔ تو جب مال میں اضافہ ہوتا تو اس کو کہتے ہیں ربا المال۔ اور جب گھوڑے دوڑتے تھے اور ان کے اعضاء سوج، جب بہت زیادہ گھوڑا دوڑتا ہے اس زمانے میں، چونکہ گھوڑوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے، تو گھوڑے کے اعضاء سوج جاتے تھے، تو اس کو عربی میں ربا الفرس کہتے تھے، یعنی کہ گھوڑے کا سوج جانا۔ گھوڑے کا مطلب بڑھ جانا، جیسے سوجتی ہے کوئی چیز، تو پھر وہ اس کی حجم میں، اس کے والیوم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن میں بھی یہ ربا انہی معنوں میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ اردو میں بات کریں تو اردو میں اس کے لیے سود کا لفظ زیادہ مستعمل ہے۔ سود فارسی زبان کا لفظ ہے، ویسے فارسی میں اس کے نیگیٹو معنی نہیں ہے، یعنی نیگیٹو کونوٹیشن نہیں ہے۔ اردو میں تو سود کہتے ہیں تو فوراً آپ سب کے ذہن میں ربا آتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک منفی سوچ ہمارے یہاں رائج ہے۔ لیکن فارسی میں سود کسی بھی منافع کو کہتے ہیں، یعنی اگر آپ فارسی میں عموماً پڑھیں، ایک ایرانی کو بات کرتے دیکھیں، تو حلال منافع کو بھی وہ سود بولتے ہیں۔ تو ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ فارسی سے اردو میں تراجم ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے ماشاءاللہ جو ترجمہ کرنے والے افراد ہیں، وہ بعض دفعہ اس کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، سود کو سود ہی رکھ دیتے ہیں، تو اس سے بہت مغالطے پیدا ہوتے ہیں، ہم نے مغالطہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہاں فارسی میں سود کا مطلب پروفٹ ہوتا ہے، حلال منافع ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے، سود کے لیے ان کے ہاں جو حرام منافع ہے، اس کے لیے ان کے ہاں ربا کا لفظ زیادہ رائج ہے بنسبت سود کے۔ سود کسی بھی قسم کے منافع کو کہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ربا کی حرمت قرآن میں۔ میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم آج کے ٹاپک میں، یہ آج کی گفتگو میں یہ چیزیں کور کریں گے، تو اس میں سے جو سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ ہے انشاءاللہ، وہ یہ ہے قرآن میں سود کی حرمت کے متعلق کیا ہے۔ پھر ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوگا احادیث کا، جو کہ مختصر سا ہے۔ قرآن پر آپ کی توجہ چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے، آپ کی بیسکس بنانے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ شریعت کے ماخذ میں، سورسز آف شریعہ میں پہلا نمبر قرآن کا ہے، جس کو پرائمری سورس کہتے ہیں، کہ قرآن میں کوئی واضح حکم آ گیا تو پھر ہمیں پھر مزید آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاقی ہے، متفقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن میں ربا کے متعلق کیا کہا گیا، اس کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ ہم پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ ربا قرآن میں متعدد مقامات پر آیا۔ ایک تحقیق کے مطابق جو ربا یا اس کے مشتقات ہیں، تقریباً 20 کے قریب قرآن میں آیتیں ہیں۔ میں نے ان سب کو نہیں لیا، میں نے صرف 4 آیتیں لی ہیں، کہ جس میں ہماری اصطلاحی ربا جس میں مراد ہو۔ ورنہ تو دیکھیں وہاں پر قرآن میں تو بہت سارے معنی میں نے آپ سے عرض کیا، عربی میں کسی بھی قسم کے اضافے کو، بڑھنے کو، ایون جو اونچی جگہ ہے، پہاڑی جگہ ہے، اس کو بھی عربی میں ربوہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مشہور شہر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ہے، جس کو ربوہ کہتے ہیں۔ تو عربی میں ربوہ کسی بھی اونچے مقام، میں نے ان آیات پر میں نے بالکل بھی مطلب لے کے نہیں آیا، میں وہی آیات لے کے آیا جو براہ راست ہماری اصطلاحی ربا سے متعلق ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے سورہ روم کی، آیت نمبر 39، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم سود دیتے ہو،
تاکہ لوگوں کا مال بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. فلا یربو عند اللہ، یعنی کہ سود جو تم دیتے ہو لوگوں کو، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک. تمہیں تو لگ رہا ہے جیسے آپ کسی سے سود لیتے ہیں تو آپ کا تو مال بڑھ رہا ہے ماشاء اللہ. آپ کا ماشاء اللہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، بہرحال آپ کا مال بڑھ رہا ہے تو آپ کے لیے بڑھ رہا ہے بیسیکلی، لیکن وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھ رہا. پھر آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، کہ جو تم زکات دیتے ہو تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرو. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، جو اس کا لغوی مطلب ہے اللہ کا چہرہ، لیکن اصطلاحی معنی اللہ کی رضا مراد ہے. اللہ کا چہرہ مطلب آپ اپنے بچے پر توجہ کرتے ہیں نا تو اس کو چہرہ بھر کے دیکھتے ہیں، تو یہ ایک اصطلاح ہے کہ اس کو چہرہ بھر کے دیکھنا، یعنی آپ نے اس پہ توجہ کی. تو اللہ کی توجہ، اس کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو زکوٰۃ تم دیتے ہو تو فاولئک هم المضعفون، کہ وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہی اپنا مال بڑھاتے ہیں. یعنی ربا سے آپ کا مال نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو گو کہ تمہاری جیب سے وہ نکل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نزدیک اس مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت پیدا ہوگی. اس میں سوسائٹی میں جو آپ کے ایسے افراد جو کہ بالکل محروم ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو یہ اس آیت میں ذکر ہوا ہے. بعض مفسرین کے مطابق یہ آیت حرام سود کے متعلق ہے، یعنی کہ مطلب وہ سود ہے جو کہ حرام ہے، جس میں معروف کچھ مفسرین آتے ہیں جیسے علامہ طباطبائی وغیرہ اس کے قائل ہیں. اور بعض مفسرین کے مطابق یہ بذات خود سود کی حرمت کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن یہ پہلی وارننگ ہے. یہ بریکٹ میں دیکھیں میں نے نیچے لکھا نظریہ تدریج. بعض سکولرز ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت تدریجن نازل کی ہے، یعنی کہ سود سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوا. یعنی مکی آپ آیتیں دیکھیں تو اس میں جس کو کہتے ہیں واضح طور پر حرام ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا. پھر سٹیپ بائی سٹیپ، پھر جب رسول اللہ پر آخری آیتیں اترتی نا تو پھر وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس کو نظریہ تدریج کہتے ہیں. یہ بعض سکولرز کا اس پہ ویو ہے جس پر بہت سارے دیگر مفسرین نقد کرتے ہیں. علامہ طباطبائی نے اس نظریے پر کافی نقد کیا، اور اس کی اپنی اس کے دلائل ہیں کہ یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا. اور پھر یہ آپ نے تو یہ کہہ دیا یہ آیت حرام ربا کے متعلق نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بظاہر دیکھا جائے تو یہ وہی حرام ربا اس سے مراد ہے. بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کل اس کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں نظریہ تدریج کو، کیونکہ نظریہ تدریج کی بات کرنے والے کچھ جگہوں پر پھر سود کی پھر دیگر تشریحات کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. پھر جو دوسری آیت ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ٹوٹل 4 آیتیں پڑھیں گے. تو دوسری آیت یہاں پر یہ ہے کہ جو سورہ نساء آیت نمبر 160 اور 161 میں ہے کہ یہودیوں کے متعلق ذکر ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، مطلب جو مختلف یہ ظلم کیا کرتے تھے اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر، تو ہم نے مطلب یہ کچھ اپنی چیزوں میں ایگزیجریٹ کیا کرتے تھے کہ کچھ جگہوں پر جیسے حرام ہونے کی ہے تو وہاں پر کچھ زیادہ ہی غلو کر کے بہت ہی آگے چلے جائیں گے، اور کچھ جگہوں پر اگر کوئی حکم آیا ہے، کوئی فضیلت آئی ہے تو اس پر انتہائی آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاک چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں حرام کر دی. اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت، یعنی سبیل اللہ، اللہ کا جو اصل حکم ہوتا تھا اس سے لوگوں کو روکتے تھے. اس میں وہ تبدیلیاں کرتے تھے، اس میں وہ تحریفات کیا کرتے تھے. اور پھر آگے جو جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے وقت وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ سود لیتے تھے وقت نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس طرح سے وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے. تو یہ یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے. اس میں خیر جو نظریہ تدریج کا یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کی ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع تو نہیں کیا مسلمانوں کو. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو دیگر ادیان میں جو احکامات ہے جب تک اس کے لیے کوئی قرینہ نہیں آئے گا، کوئی واضح صورت نہیں آئے گی، تب تک وہ مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح سے حرام رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو سود کی قباحتیں بتائی گئی ہیں، ظلم کا ہونا اور اللہ کے راستے سے روگردانی کرنا، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کا مال نہ حق کھانا، تو یہ عقلی لحاظ سے سود میں موجود ہے. تو لہٰذا
یہ چیزیں جب منع ہیں تو پھر یقیناً پھر سود بھی منع ہوگا. یہ دلیل تھی علامہ طباطبائی کی. پھر جو تیسری آیت ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. بہت معرکۃ الآراء یہ آیت ہے جس پر کافی بات کی گئی، اور جو ربا کی جدید تشریحات ہیں نا، جو ڈفرینٹ قسم کی تشریحات ہیں، اس میں اس آیت سے کافی مدد لی گئی ہے. کل ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ابھی مختصراً یہ کہ یہ ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی جس میں ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ دگنا اور چگنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس جہنم سے بچو، اس آگ سے بچو جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس میں دلچسپ کچھ نکات ہیں. پہلی بات یہ کہ یہاں پر ذکر ہے سود کا دگنا چگنا، یعنی سود کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ. ڈبل، 1 لاکھ دینا، 2 لاکھ لینا، 5 لاکھ دینا، 10 لاکھ دینا، اور پھر ادا نہ کرنے کی صورت میں یہ 10 لاکھ 20 لاکھ بن گئے، 2 لاکھ 4 لاکھ بن گئے. تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے. اب اس سے جو جدید دور میں جو ایک کوشش شروع ہوئی کہ اس کو سود کے نظریے کو تھوڑا سا جدید کیا جائے، تو انہوں نے اس پر کافی کلام کیا کہ دگنا چگنا سے مراد، ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت کی طرف اشارہ کیا کہ نہ ادا کرنے کی صورت میں اضافہ لینا سود ہے. اگر آپ پہلے سے ڈیفائن کر دیں کہ بھئی میں 20% لوں گا، 25% لوں گا، تو ان علماء کے نزدیک، ان اسکالرس کے نزدیک، کچھ عرب اسکالرز ہیں، ان کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے کل، تو ان کے نزدیک یہ ربا نہیں ہے. بعض نے یہ کہا کہ یہاں پر یہ جو مراد ہے یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات کی گئی. کل ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک انٹرسٹ کی، یعنی سود کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سمپل انٹرسٹ، ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ. کمپاؤنڈ انٹرسٹ سود در سود کو کہتا ہے، یعنی اس میں سود پر بھی سود لگتا ہے. ایک سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے جو سمپل ایک سود کی صورت ہے کہ آپ نے 1 لاکھ دیے تو اس پر سود اگر 10% رکھا ہے تو آپ سال کے بعد 10,000 روپے لیں گے. تو یہ سمپل انٹرسٹ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں مراد وہ ہے کہ یہ صرف کمپاؤنڈ بنا ہے، سمپل جائز ہے. تو یہ ایک ویو ہے، انشاءاللہ کل ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، تفسیر المیزان ہے ان کی سب سے معروف، اور بہت اہم انہوں نے یہاں پر کچھ نکات بیان فرمائے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ دگنا چگنا جو سود ہے یہ سود کی تمام اقسام کی غالبی صفت ہے. مطلب ہر سود ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ ڈبل ہو جاتا ہے. مثلا 1 لاکھ روپے پر میں نے منافع پروفٹ رکھا یا انٹرسٹ رکھا 25%، میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا اور اس پر میں سود 25,000 لوں گا. تو ٹھیک ہے، پہلے سال میں تو یہ 25,000 ہی رہیں گے، لیکن اب 5 سال تک یہ چلے تو کیا 25,000 ملٹی پلائی بائی 4، مطلب 4 سال چلے تو ڈبل نہیں ہوگا؟ یہ ہو جائے گا ڈبل. تو یہاں یہ کہاں لکھا ہوا کہ 1 سال کے اندر ڈبل کی بات کی گئی؟ یہ تو کہہ رہا ہے کہ دگنا چگنا، تو آج نہیں تو کل یہ تو ڈبل ہو ہی جائے گا. تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ دلائل بیکار ہیں، اور انہوں نے اس سے بالکل جس کو کہتے ہیں نا، مطلب ان کی اس گفتگو میں کافی جان بھی ہے. قلم تفصیل سے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے اعدت للکافرین، کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ سود خوری کفر کے قریب ہے، یعنی اس قدر اس کی سنگینی کافر ہونے کے برابر ہے. تو تبھی اللہ تعالیٰ اس آگ میں ہمیں جھونک رہا ہے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. پھر ہم بات کرتے ہیں سب سے آخری آیت پر، بلکہ انفیکٹ یہ آیتیں نہیں، آیت نہیں، آیتیں ہیں، اور یہ بہت ہی اہم آیتیں ہیں، اور اس سے زیادہ واضح آیتیں قرآن میں اور آپ کو نہیں ملے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض اصحاب سے یہ روایت ہے، حضرت عمر سے بھی، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی بالکل آخری آیت تھی. لیکن بعض کر اس سے اختلاف کرتے کہ نہیں، یہ بالکل آخری آیتیں نہیں تھیں، اس کے بعد بھی اتری. لیکن بہرحال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کی آیتیں ہیں، بہت ہی اہم آیتیں ہیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو آپ توجہ سے دیکھیے گا، پڑھیے گا. میں جسٹ اس کی مطلب آپ کو ترجمہ کرتا ہوں. الذین یاکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ کل قیامت کے دن ان سود خوروں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا گویا ان کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا. مطلب جیسے جن زدہ شخص ہوتا ہے نا، کہ دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں، آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سود خور کو تشبیہ دی ہے ان لوگوں سے جو کہ مجنون ہو چکے ہیں. وہ اس لیے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایسا اس لیے کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بے اور ربا میں ہمیں فرق ہی نظر نہیں آ رہا. بے کا مطلب خرید و فروخت،
ہمیں تو تجارت میں اور ربا میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہی ہے، تو دونوں ایک ہی چیز ہے، کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ یہ لوگ بھی یہی بات کیا کرتے تھے، آج بھی آپ کو آپ کے دور میں آس پاس بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اسلامک بینکنگ کے بارے میں یہی کلمہ ارشاد فرماتے ہیں ماشاء اللہ، کہ بھائی کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو 1 لاکھ چاہیے، میں نے 1 لاکھ دیے اور میں نے 20,000 روپے آپ سے منافع لیا، تو یہ ربا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ مشروط ایک اضافہ میں نے لیا، یا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ کی چیز 1,20,000 میں بیچوں، پہلے والی صورت حرام ہے، ربا ہے، لیکن دوسری والی صورت بے ہے، خرید و فروخت ہے، یہ حلال ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو منافع کے لحاظ سے تو بات ایک ہی ہے، 20,000 روپے دونوں صورتوں میں مجھے منافع ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں بات ایک ہی ہے، لیکن نہیں فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ یہ اللہ ہے جس نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بھائی بے، خرید و فروخت حلال ہے، ٹھیک ہے دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن تجارت حلال ہے، خرید و فروخت حلال ہے، لیکن ربا حرام ہے۔ لیکن خرید و فروخت میں بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کون سی صورتیں جائز ہوتی ہیں، بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ ربا سے بچنے کے لیے ہیلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم تھرڈ سیشن میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، کہ جب کسی بندے تک یہ اللہ کی نصیحت آ جائے تو وہ وہاں رک جائے، اور جو گزر گیا سو گزر گیا، یعنی اس سے پہلے آپ لوگوں نے سود خوری کی تھی، یعنی اس زمانے کے لوگوں سے خطاب ہے، تو جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اب سے آن ورڈ تم لوگوں نے بچنا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور پھر بھی کوئی مخالفت کرے تو وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر بھی ایک دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ ربا، سود کی لین دین کرنے والا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس پر میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ اچھا، یہ 276 اور 277 میں سکپ کرتا ہوں، پھر میں 278 آیت پہ آتا ہوں جو کہ اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا میں سے جو لینا بچ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، یعنی اب سے پہلے تم جو لیتے رہے سو لیتے رہے، لیکن ناؤ آن ورڈز آپ کے ذمے جو انٹرسٹ ریسیویبل ہے، جو انٹرسٹ آپ نے لینا ہے، وہ چھوڑ دو۔ ان کن تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی مومن کی صفت یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی سود خوری سے کوئی اجتناب نہیں کرتا جبکہ اس تک حکم آ چکا کہ سود حرام ہے اور اس کے باوجود بھی نہیں بچتا، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ آپ ایمان سے مجھے بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے بعد کسی شخص کا ایمان سلامت رہتا ہے؟ یقیناً نہیں رہتا۔ تو یہ اس قدر اس کی سنگینی ہے، اور ہم اس قدر ہی اس سود کے مسئلے سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، آپ کی زحمتیں میں تمام کر رہا ہوں۔ وہ آیتیں جو میں نے ابھی اوپر آپ سے عرض کی، یہ بہت اہم آیتیں تھیں، تو یہ بہرحال مختصر وقت میں اس قدر ہی ایکسپلین کیا جا سکتا تھا، ورنہ تو یقین کریں انہی آیتوں پر بہت آرام سے 3 گھنٹے کے سیشن اس پر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ آیتیں ہیں جس سے مفسرین نے، فقہا نے ربا کے بہت سارے مسائل اس سے اخذ کیے ہیں۔ جیسے یہ آیت ہے جو کہ میں اسکپ کر گیا تھا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو، 279 آیت میں آ رہا ہے وَإِن تُبْتُمْ، کہ تم توبہ کرو تو تمہارے لیے صرف پرنسپل لینا جائز ہے، رأس المال لینا جائز ہے، یعنی اصل رقم لینا جائز ہے۔ اصل رقم سے اوپر کچھ بھی آپ لیں گے وہ ربا ہے۔ اگر کسی کو آج تک ربا سمجھ میں نہیں آیا نا، تو اس آیت پر وہ توجہ کر لے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ پرنسپل سے ابو کچھ بھی مشروط لیتے ہیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 1000 روپے ہوں، چاہے وہ ڈبل ہو، ہر طرح سے یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیتوں سے مفسرین نے بہت اس پر تفصیلی بات کی، فقہا نے اس سے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ہوگی تو ان آیتوں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اب ہم آخری سیگمنٹ میں، جس میں احادیث کی روشنی میں ربا کے متعلق کیا کہا گیا ہے، تو قرآن سے اب تک آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ربا کی سنگینی کس قدر زیادہ ہے۔ تھوڑا سا ہم روایت احادیث کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بہت ہی معروف ایک حدیث ہے، سب سے شروع میں جو آپ کے سامنے آ رہی ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر
سود لکھنے والے پر اور ان کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ دو افراد سود کا معاملہ کر رہے ہو تو ایک سود لینے والا ہوگا، ایک سود دینے والا ہوگا، ان کے درمیان ایک کاتب بیٹھا ہوگا جو کہ اس معاملے کو لکھ رہا ہے، اور ان کے درمیان گواہی دینے والے موجود ہوں گے، تو فرمایا یہ سب کے سب ملعون ہے اور اس گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ اس آیت سے فقہا نے یہ اصول اخذ کیا، استنباط کیا کہ جو بینکوں میں جو ملازمین براہ راست سود کی لین دین میں ملوث ہیں، دیکھیں سود کا لین دین بینکوں میں بینک کر رہا ہے اور کلائنٹ کر رہا ہے، افراد ملوث نہیں ہے ظاہراً، لیکن اس آیت کی روشنی میں اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی معاونت کرے، چاہے وہ مارکیٹنگ کر کے لانے والا ہو، چاہے وہ ان کے درمیان ڈاکومنٹ کو لکھنے والا ہو، ڈاکومنٹ پہ سائن کرانے والا ہو، ہو ایور جو کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب اس میں برابر کے شریک ہے۔ تو فقہا اس حدیث پر استنباط کرتے ہوئے اس طرح کے معاملات کو سود کی، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ میں معاونت، تو گناہ جیسے منع ہے تو گناہ میں معاونت بھی منع ہے۔ قرآن کی وہ آیت بھی ہے کہ کہ آپس میں آپ اچھائی اور اچھائی کے کاموں کے لیے تعاون کا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور یہی حدیث حضرت علی سے بھی مروی ہے، تہذیب الحکام میں موجود ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مروی ہے اہل سنت کی کتب میں، اور مکتب تشیع کی کتب میں یہ حضرت علی سے مروی ہے، لیکن دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ پھر ایک حدیث آگے سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو، اور جس میں سود کا شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد پھر سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اور سود کھانا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا وغیرہ وغیرہ، مطلب اس میں سود خوری کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا۔ پھر اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں سود کو تجارت کے نام پر، شراب کو نبیذ کے نام پر، اور رشوت کو تحفے کے نام پر حلال سمجھا جائے گا۔ اب آپ غور کریں تو آج یہ دور آ گیا ہے جس میں مختلف ہیلوں کے ذریعے سود کو آم، جائز کرنے کی صورتیں بنا رہے ہیں۔ اگر یہ پتہ ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے کچھ اور طریقے، اس میں جگاڑے لے کے آئیں گے، سلینگ لینگویج میں بات کروں تو اس میں ہیلے لے کے آئیں گے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حلال کرنے کی، جیسے آپ کے یہاں بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں رشوت لیتے ہیں، تو رشوت کو وہ ہدیے کے نام سے، چائے پانی کے عنوان سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ زمانہ ایسا ہی زمانہ ہے۔ پھر آخری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا سود کھائے گا، خداوند عالم اس کے پیٹ کو اتنا ہی آتش جہنم سے بھر دے گا، اور اگر سود کے ذریعے کمایا ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی جس کے پیٹ میں سود کا 1 روپیہ بھی ہے اور اپنی اولاد کو بھی وہ کھلا رہا ہے، تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور اس کی اولاد پر جو اثر ہوگا وہ اپنی جگہ پر بہت واضح ہے، کہ یعنی کہ سود ایک حرام چیز ہے۔ اگر آپ سود کھا رہے ہیں تو آپ پر بھی اس کا اثر ہوگا، اور جن کو آپ کھلا رہے ہیں ان پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ تربیت کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو حلال کھلائیں۔ سود چونکہ حرام ہے، لہٰذا اس حرام خوری کی وجہ سے اولاد پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ اور ملائکہ کی لعنت اس شخص پر مسلسل برستی رہے گی۔ جزاک اللہ۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم دوبارہ سے ملیں گے تو ہم ربا، سود کی مختلف تھیوریز پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ ہم اس کی تعریف پر بات کریں گے، تفصیل سے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، ربا کی اقسام پر بات کریں گے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ اس کا سرٹیفکیٹ ملے گا، تو بالکل اس کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ 3 دن آپ حاضر رہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ اگر آپ سرٹیفکیٹ چاہ رہے ہیں، نہیں تو پھر اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، رمضان کی مقدس راتیں ہیں، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان راتوں میں آپ کچھ دین کا علم سیکھ لیں، جس کا آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ یقیناً آگے مختلف لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔